आपकी करामात में से ये करामत हमने अपनी आंखों से देखी और ये वो करामत है कि मैं पहले बहुत सारे दोस्तों को भी दुआ का कह चुका हूँ, बहुत सारे आइमा मसाजिद तो हमारे दोस्त यार हैं उनसे भी अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन ये मसला हल होने को आ ही नहीं रहा था। मुझे ऐसे लगता था जैसे नामुमकिन हो गया है, मगर यहाँ बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ तो अल्लाह ने बाबा जी की दुआ से हमारे हाल पर करम फरमा दिया। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है और आज तो आप पर करम ही करम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रास्ते में मुशक्कतें उठाते हैं, उन पर अल्लाह का करम। हमारे सामने मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब जामे मस्जिद गंज बख्श, ये एक प्लाट था जो किसी सूरत भी मस्जिद की तोसी के लिए वो बंदा नहीं देना चाह रहा था, तो बारहा मुझे ये कहा गया तो मैंने उसका नाम शाम भी लिया, मांगा, तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया कि उसका दिल जो लोहे का था बिल्कुल नरम हो गया और उसने वो सौदा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जहाँ हम जुम्मतुल मुबारक को बाबा जानी की खिदमत में हाजिर होते हैं, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करने के लिए आज मैं खुसूसी तौर पर इस जिक्र के साथ साथ किबला बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ। बाबा जी मेरी मस्जिद में तशरीफ ले गए तो जो हज़रात वहाँ गए थे उन्होंने देखा होगा कि मस्जिद की जगह कम थी और तब से मैं परेशान था। फिर खुसूस जब रमज़ान आता है तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे नमाजी हमारे वापस चले जाते हैं। तो पिछले जुमे में हाजिर हुआ तो मैं बड़ा अबदीदा था, तो मैंने आकर अर्ज की कि हुजूर जब नमाजी वापस लौट कर जाते हैं तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, तो आप मेहरबानी फरमा दे, नजरे करम कर दे। तो मैंने इस पर इसरार किया, अर्ज की, तो आपने फरमाया मुझे उनके नाम दे दे। मैंने उनको नाम दिए तो बाबा जी ने कहा कि आपने ये वजीफा पढ़ना है। जुम्मे को रात को मैं गया हूँ, सुबह भी वजीफा शुरू करना था, कुछ मसरूफियत की वजह से शुरू ना कर सका, इरादा किया चलो इतवार से शुरू कर लेंगे। हफ्ते का दिन गुजरा तो तकरीबन असर के करीब उसकी कॉल आ गई। मैं जब उसके सामने बैठा, उससे बातचीत हुई, वो कहने लगा हजरत आप काफी अरसे से प्लाट के लिए मुतमन्नी थे, जाओ वो प्लाट मैंने आपको दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे हैरानगी इस बात पर थी कि वजीफा तो अभी शुरू नहीं किया, अगर शुरू कर देते तो फिर क्या बन जाता। और जिस वक्त किबला बाबा जी ने मुझे वो वजीफा रिकमेंड किया तो उसी वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और दिल में आ रहा था वजीफा पता नहीं होगा नहीं होगा, आज लगता करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत के फैज को जारी और सारी फरमाए और इसी तरह आपका फैदान वो पूरी दुनिया में फैलता जाए। और आपकी करामात में से ये करामत हमने अपनी आंखों से देखी और ये वो करामत है कि मैं पहले बहुत सारे दोस्तों को भी दुआ का कह चुका हूँ, बहुत सारे आइमा मसाजिद तो हमारे दोस्त यार हैं उनसे भी अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन ये मसला हल होने को आ ही नहीं रहा था। मुझे ऐसे लगता था जैसे नामुमकिन हो गया है, मगर यहाँ बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ तो अल्लाह ने बाबा जी की दुआ से हमारे हाल पर करम फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस मस्जिद की तोसी के लिए ये जो प्लाट का हमने इरादा किया है, इसकी बाकी मामलात जो हैं उन मराहिल को भी आसान फरमाए और किबला बाबा जानी जिस तरह मोहब्बत फरमाते हैं, नजरे करम फरमाते हैं, हजरत की नजर के हम फिर भी मुतमन्नी हैं। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में वजीफे के साथ एक टेलीफोन भी कहीं गया था। सुभान अल्लाह, जाने भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बंदा बहुत सख्त किस्म का आदमी था, तो वो तो फिर बैठे हैं ना हर सख्ती को निपटने के लिए। बेशक बेशक बेशक। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मीम तो नहीं हूँ, नून जरूर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آمین اللہم صلی علی محمدین نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما آمین. اے میرے پروردگار عالم میرے بزرگ برتا رہے خدائے عظیم تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے والے سبحان اللہ. اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ غلطی کوتاہی کو معاف کر. آمین. میاں شاہد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آسانیاں نازل کر. آمین. اللہ اس کے علاوہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما. آمین. اللہ میرے تمام بچوں کو بخش دے میرے آمین. اب رمضان میں بخشش کے علاوہ کیا مانگوں؟ اللہ اور اکبر. پھر بتا دو بخشش کے اوپر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس مورے جانے بھی آپ. ایک ہی التجا اپنے رب سے کہ اللہ میرے تمام بچوں کو دوستوں کو سربریوں کو بخش دے میرے. آمین اور آمین. انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارتے جاؤ. اور یہ مختلف سینٹرز میں ابھی تک انتظار ہو رہا ہے ہمارا بیعت کے لیے. سب ہاتھ کھڑا کر کے ان کا ساتھ دے دیں. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم تیری ہر حقیقت پر یقین رکھتے ہم ہیں. تو ہر حقیقت پر یقین رکھتے ہیں. تجھے پانے کے لیے تجھے پانے کے لیے آج حضرت سخی سلطان آج سخی سلطان بابا جانی سرکار بابا جانی سرکار اللہ والوں کے ہاتھ پر اللہ والوں کے ہاتھ پر اللہ اور پیارے نبی کے لیے اللہ اور پیارے نبی کے لیے بیعت کرتے بیعت کرتے ہیں. آمین. اللہ اللہم آمین. آپ کا اللہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو میرا ذکر کرو. کسی بھی حال میں تو ہے مجھے یاد کر. چلتے ہوئے بھی تو مجھے یاد کر سکتا ہے, پھرتے ہوئے مجھے یاد کر سکتا ہے, بیٹھے ہوئے بھی مجھے یاد کر سکتا ہے. اگر تیرا دل کرتا ہے لیٹ کے مجھے یاد کرنا تو تب بھی تو قبول ہے مجھے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں, جس حال میں بھی تو ہے مجھے تیرا ذکر قبول ہے, مجھے ذکر چاہیے. یہ ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز ہے کہ تیرے میرے درمیان ایک عظیم دوستی قائم ہو جائے گی. تو مجھے یاد کرے گا, میں تجھے یاد کروں گا, اور یہ آپ کو رب سے ملا دیتا ہے. کامیابی اس بات میں نہیں رکھی اللہ نے کہ آپ بہت امیر ہو جاؤ. کامیابی اللہ نے رکھی ہے کہ آپ کی رب سے یاری لگ جائے, اللہ کی آپ سے دوستی ہو جائے. اور جب دوستی ہو جائے گی تو پھر جب بھی آپ کوئی کام اپنے پروردگار سے کہیں گے, چونکہ وہ کل قدرت والا ہے, کل طاقت کا مالک, وہ نہ نہیں کرے گا آپ کو کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتا. گویا کوئی کام ایسا نہیں جو تمہارا رب کرنے پہ قادر نہ ہو. تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے. ہماری بڑی خوش نصیبی کہ یہاں تک ہم اپنے رب کو جانتے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پہ یہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, سر پھٹ جاتے ہیں, چیزیں ختم ہوتی ہیں, کومے میں چلے جاتے ہیں, اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی دعا کریں. تو دعا ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے. ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیا کریں, کیا کام اس نے کیے ہوئے ہیں اس کا واسطہ دیں. اور ایسا ہی ہے جس نے کوئی اللہ کی خاطر کام کیا ہوتا ہے, جب اس کو اس طرح کا واسطہ دیا جاتا ہے تو پروردگار عالم جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کر سکتا ہے, جو زلیخا کی جوانی کو, بڑھاپے کو جوانی میں بدل سکتا ہے, جو اس کے اندھے پن کو بینائی میں بدل سکتا ہے, جو بے تذکرہ انسان کو نئی حیات اور زندگی بخشتا ہے. گویا کوئی کام ایسا نہیں جو تمہارا رب کرنے پہ قادر نہ ہو. اور ذکر کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ اس سے دل پاک ہوتا ہے, گناہ سے دل تباہ ہو جاتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا آدمی جب پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر پہلا کالا دھبا لگ جاتا ہے. وہ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے یہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ یہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے,
جب یہ سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ اسے ذکر ہوتا ہے، بلکہ اس کا دل پھر اللہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، نیگیٹو ہو جاتا، اللہ سے دور چلا جاتا ہے، اور پھر تمہیں طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کے سیٹ کر کینسر کی طرف لے جاتے ہیں، کسی موذی امراض میں بند کر دیتے ہیں، بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سال میرا آخری سال ہے۔ کھلے لفظوں میں کہہ دیا اس نے کہ جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا، میں اس کے گھر کو تباہ کر دوں گا، میں اس کے رزق کو تباہ کر دوں گا۔ دن کم وناشرہ یوم القیامت، اتنا ہی نہیں بلکہ میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کالے دل کو پھر صاف کر دیتا ہے۔ ہم کاروبار میں بے ایمانیاں کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جائز ناجائز کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، لالچ ہے انسان کا، نہیں سمجھ آتی بات کی، پیسہ جمع ہی رہ جاتا ہے، کام بھی نہیں آتا، اور آخرت بھی ہم تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو ہیں، یہ ذکر اذکار، یہ آپ کے دلوں کو پاک کرتا ہے، دھوتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ دوستی بناؤ، اللہ کو یاد کیا کرو اور ڈرا کرو اس بات سے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہر ایونٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ہر وقت کی بھی ایک عبادت ہوتی ہے، ہر جگہ کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کے معاوضے میں اللہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ اور نہ ختم ہونے والی زندگی جسے موت نہیں آتی، صرف منتقل ہوتی ہے، اور بالآخر یہ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ بڑے فائدے میں رہے، اور جو لوگ دنیا پر ان چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ برباد ہوتے ہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملی جو اولیاء اللہ کہلائے اور انہیں کبھی خسارہ نہ ہوا، ان کا دھندا کبھی مندہ نہیں ہوا، مندی نہیں ہے۔ حیران کیسی زندگی ہوگی کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ یہ اس کو ٹھیک کر دو، ادھر سے آتی ہے ادھر سے نکال دیتے۔ اور کچھ لوگوں پر مجھے آ کر کہتے ہیں کہ جی کہاں سے شروع کریں، کتوں دسیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اتنی لمبی غموں کی داستان لیے پھرتے ہیں لوگ، اور جب ان کو ہم کلمے کی پرچی پکڑا لیتے ہیں تو آگ لگ جاتی تن بدن میں، بیٹھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ آپ سے بیٹھا نہ جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ سے دوستی لگاؤ۔ جن لوگوں نے لگا لی ہے وہ اس تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھیں، اس کو ٹوٹنے نہ دیں۔ یہ ہمیشہ برے کاموں سے، بے توجہی اور لاپرواہی سے یہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کھیل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یقین کو پکا کرنے کے لیے اللہ نے اس کا علیحدہ معاوضہ بھی رکھا ہے، معاوضہ ہی معاوضہ ہے۔ کلمہ جب پڑھتے ہو نا تو دنیا کے چیک بھی کیش ہوتے ہیں، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، قبر بھی ملتی ہے۔ کلمہ واحد چیز ہے جس سے ہر چیز ملتی ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اگر بندہ کوئی پٹھا کام کر رہا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ۔ ایک خالی پائپ میں آپ پانی ڈالے جاؤ، ادھر سے نکلتا جائے تو کیا فائدہ، لیکن اگر اس کے نیچے پیندا لگا دیا جائے تو پھر وہ تھوڑے دنوں میں بھر جائے گا، آپ کا ایسٹ اور اثاثہ بن جائے گا۔ تو سارے مل کے پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ
آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے، جن کا نام اسلامی دنیا میں ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے: لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں پاکستان کی قدر کرو، دعوت کلمہ۔ پیارے دوستو، جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 313 مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا، بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی